खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के हेड ऑफ काउंसिल्स की मीटिंग से खिताब किया और उन्होंने बात की कि दहशत गर्दी की सही तौर पर तारीफ होनी चाहिए और जिस भी फॉर्म में दहशत गर्दी है, चाहे स्टेट स्पॉन्सर्ड है या अदरवाइज दूसरी है, उसको कंडेम भी करना चाहिए और इसको हर तरीके से ख़त्म करना चाहिए और पॉइंट स्कोरिंग नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पे वो भारतीय वज़ीर आज़म के जवाब में भी बात कर रहे थे कि जिस अंदाज से वहाँ पे एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जारी है, इस पर हम प्रोग्राम में बात यकीनन करेंगे। लेकिन आज हमने ख़ास तौर पे कराची स्टूडियो में ज़हमत दी है मुर्तज़ा वहाब साहब को। मेयर कराची अभी हाल ही में इलेक्ट हुए हैं और उनका पहला इंटरव्यू है मेयर बनने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब आपका। इससे पहले नाज़रीन, मुर्तज़ा वहाब साहब से हम सवालों के सिलसिले का आगाज़ करें। आपको कराची के हवाले से एक मुख्तसर रिपोर्ट दिखाते हैं। उरुसुल बलाद शहर कराची को इंतजामी और सियासी दोनों तरह के मसाइल का सामना रहा, जबकि इससे कहीं ज्यादा ये शहर मुख्तलिफ दीगर मसाइल के जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी निकासी, तजावुजात, रिहाइश की कमी, कचरा उठाने का इंतजाम, बरसाती नालों की सफाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सेहत और तालीम की सहूलियात, शहर का बेहंगम फैलाव और शहरी सैलाब का मसला सरे फहरिस्त रहे हैं। कराची मसाइल के हवाले से एक ऐसा गुंजानाबाद शहर बन चुका है कि जहां हर तबका हयात के लिए हकीकी मायनों में फौरी रिलीफ के इक़दाम नागुज़ीर हो चुके हैं। अब वक्त का तकाजा है कि शहर कराची में मनसूबाबंदी के तहत बुनियादी ढांचे और इंतजामी मामलात में बेहतरी लाई जाए, जिसके लिए मुतालिका पेशावर अफराद और माहिरीन की शमूलियत जरूरी है। बिलाशुबा कराची के मसाइल का हल ताकतवर बल्दियाती निज़ाम में ही मुज़मिर है। कराची में 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में मेयर कराची के लिए यूं तो कई नामों पर गौर किया गया और रहनुमाओं से मशवरे भी तलब किए गए, जिसकी रोशनी में साबिका एडमिनिस्ट्रेटर कराची, मुशीर कानून और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची के लिए मुंतखब किया गया। लिहाजा हालिया बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में अब तमाम आंखें मेयर कराची पर ही मरकूज हैं, जिन्हें हाल ही में कराची की चाबी और बल्दियात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुरजोश और नौजवान मेयर कराची के कांधों पर कराची के इंतजामी उमूर की भारी जिम्मेदारी आयद हो चुकी है और उन्हें अंदाजा हो चुका है कि कराची के मसाइल का हल कैसे मुमकिन है, शहर की हालत ज़ार को आखिर कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। मुर्तज़ा वहाब साहब, बड़ा चैलेंजिंग टास्क है आपके लिए और आपके सियासी मुखालफीन कहते हैं आप मेयर तो हैं लेकिन इख्तियारात शायद कुछ कम है, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे पीटीवी बुलाया। बड़ी हसीन यादें हैं मेरी इस बिल्डिंग से। मेरे वालिद साहब एक ज़माने में यहाँ पर पाप की तरह प्रोग्राम करते थे, तो नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ। मेयर होना बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ी इज़्ज़त का मकाम है और ज़िम्मेदारी भी उतनी बड़ी है। और मैं समझता हूँ जो शख्स भी ये फ़ैसला करता है कि उसको सियासत में आना है, तो ये सोच के आता है कि मुश्किलात होंगी, परेशानियाँ होंगी, लेकिन परहैप्स उसके जहन में ये चीज़ बड़ी क्लियर होती है कि अगर चीज़ों को ठीक करना है और चीज़ों को ओन करना है, चीज़ों में बेहतरी लानी है, तो हर शख्स को फिर अपना किरदार अदा करना है। तो मैं भी ये सोच कर, इस शहर से मोहब्बत है, शहर में पैदा हुआ पला बड़ा, ये जानते हुए मेरे क्या इख्तियारात हैं, मेरे क्या वसाइल हैं, मैं इस ओहदे पर आया हूँ। मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस ओहदे के लिए इस काबिल समझा और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि चीज़ें तब्दील की जा सकती हैं। मेरी अकल ये बात नहीं मानती कि जो शहर पाकिस्तान को चलाता है वो शहर नहीं चल सकता। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि जिस शहर के लोग इतने मुखय्यर हैं कि ज़कात, खैरात, फ़ितरात में इतने पैसे खर्च कर देते हैं, फलाही तंजीमें चलाते हैं, वो अपना किरदार अदा नहीं कर सकते इस शहर के चलाने में। तो इस शहर के मसाइल हैं और मैं समझता हूँ, एक किताब मैंने पढ़ी थी कराची के बारे में, उसमें बड़ी अच्छी लाइन थी कि इट्स एन ऑर्डर्ड डिसऑर्डर, कि बतदरीज इस शहर की ख़राबी हुई। जब मुझसे कोई पूछता है कि आप कराची को कैसा देखना चाहते हैं, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं मैं जवाब में कहूँगा मैं कराची को पेरिस बनाना चाहूँगा, मैं कराची को लंदन बनाना चाहूँगा। शहजाद, कराची में 1865 में फ्रेयर हॉल बना था। कराची में 1886 में कराची पोर्ट ट्रस्ट की खूबसूरत बिल्डिंग बनी थी। कराची के अंदर आज से 100 साल पहले उस वक्त के मेयर जमशेद नुसरवान जी, जो पारसी कम्युनिटी के पहले इलेक्टेड मेयर थे कराची के, उन्होंने बड़ी खूबसूरत KMC की इमारत बनाई थी, सिंध असेंबली बनाई थी, एम्प्रेस मार्केट हो, मेयर वेदर टावर हो, कराची में मोहट्टा पैलेस हो, कोठारी परेड हो। मैं वो वाला कराची एक बार फिर ढूंढना चाहूँगा जो कहीं खो सा गया है। exactly. एक सिर्फ मैं बात ऐड कर लूँ
1977 تک اس شہر کے اندر کراچی سرکولر ریلوے چلتی تھی, ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ. وی ور دی اونلی سٹی ان پاکستان جہاں پہ وہ چل رہا تھا. بھٹو صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی, ضیاء الحق کا دور سٹارٹ ہوا, KCR ختم ہو گئی, اور بتدریج اس کے بعد لیٹ 70s 80s میں جو کراچی کی تنزلی کا سلسلہ سٹارٹ ہوا وہ بدقسمتی کے ساتھ آج بھی چل رہا ہے. اور ہم لوگوں میں اتنی, میں کہتا ہوں اٹس این آرڈرڈ ڈس آرڈر کہ ہر جگہ لوگ کنسنسس بلڈ کرتے ہیں, لوگوں کے دلوں کو جوڑتے ہیں. لفظوں میں کہ بڑے پلان کر کے کراچی کو تباہ کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں بالکل. دیکھیں نا, اگر اس شہر کے اندر 77 تک KCR چل رہی ہے, سرکولر ریلوے چل رہی ہے, تو آج 2023 میں کیوں نہیں چل پائی وہ؟ کس نے بند کی؟ کون وہ لوگ تھے؟ کن لوگوں نے اس شہر کے امن کو خراب کیا؟ یہ پاکستان کا کمرشل, انڈسٹریل, فائنینشیل کیپٹل ہے آج بھی, تمام پریشانیوں کے باوجود. لیکن بہت سارے ہمارے صنعت کار یہ شہر چھوڑ کے چلے گئے. ایگزیکٹلی. اور یہ ویسے کتنا آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, آپ پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, سیاسی مخالفین بھی آپ کے یہاں پہ موجود ہے, لیکن جو پروونشل گورنمنٹ سے سپورٹ ہے اس کے لیے آپ کتنے پر امید ہیں؟ سپورٹ ہے جب ہی میں یہاں بیٹھا ہوں نا, میری پارٹی میرے ساتھ ہے. دیکھیے پارٹی ایک خاندان ہوتی ہے, پارٹی اپنا ویژن لے کے چلتی ہے, مینیفیسٹو لے کر چلتی ہے, تو پارٹی بڑی کلیئر ہے کہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے, چیزوں کو بہتر کرنا ہے. گورنمنٹ بڑی کلیئر ہے کہ ہاں جی لوکل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے. ایک بڑے عرصے بعد نظام آ رہا ہے جہاں پر کراچی کا میئر اور صوبے کا چیف منسٹر جو ہے وہ لڑ نہیں رہے ہوں گے, وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہوں گے, وہ میری بات سن رہے ہوں گے, میں ان کی بات سن رہا ہوں گا. ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وزیر اعلیٰ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو میئر کہتا تھا نہیں تم نے فیصلہ غلط کیا ہے. یہ بدقسمت سچویشن تھی. لاہور میں ایسا نہیں ہوا, اسلام آباد میں ایسا نہیں ہوا. ہمارے شہر میں انفارچونیٹلی ایک تفریق کی سیاست کی گئی, نفرت کی سیاست کی گئی, پرابلمس تھیں. بٹ میں سمجھتا ہوں بڑی قربانیوں کے بعد, بڑی جدوجہد کے بعد اس شہر کا امن بحال ہوا. میں سمجھتا ہوں اس شہر کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں. شہر کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کا آغاز پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کیا, اور انشاءاللہ ایز دی ریپرزینٹیو آف پیپلز پارٹی, ایز دا میئر آف پیپلز پارٹی, جو ترقی کا بہتری کا سفر ہے اس کو اسی طریقے سے جاری و ساری رکھیں گے. آپ کے سب سے بڑے جو سیاسی رائیول ہیں حافظ نعیم, جماعت اسلامی سے تعلق ہے, آپ بار بار آپ نے اپیل بھی کی بعد میں کہ آئیں مل کے چلیں, اب جو الیکشن کا نتیجہ ہونا تھا وہ آ گیا. وہ اگر منفی سیاست کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ آئے گی یا نہیں؟ دیکھیں منفی سیاست سے دل ضرور خراب ہوتا ہے, دل میں تشنگی کریٹ ہوتی ہے, لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, پولیٹیکلی پولرائزڈ سچویشن ہوتی ہے. لیکن جب لوگ ایک دوسرے کو بیجا تنقید نہ کر رہے ہو, مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ لوگوں کو پھر جوڑ پاتے ہیں. پھر تیرا میرا نہیں چلتا, پھر چلتا ہے ہمارا, یہ ہم سب کا ہے. اور کراچی ایک بڑا یونیک شہر اس طریقے سے ہے شہزاد کہ میں کراچی کا میئر ہوں, بٹ میئر کے نیچے 25 ٹاؤن ہیں. ان 25 ٹاؤن میں 13 ٹاؤنز پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, 9 ٹاؤنز جماعت اسلامی کے پاس ہیں, 3 ٹاؤنز PTI کے پاس ہیں. تو یہ ہم سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم اپنی اپنی پولیٹیکل سپیس میں رہ کر کام کریں, ڈیلیور کریں, اور اپنے شہریوں کو, اپنے ووٹرز کو مطمئن کریں. اور کوئی فرق نہیں ہوگا, کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. اگر جماعت اسلامی کے انڈر کوئی ٹاؤن ہے وہاں بھی آپ اسی طریقے سے کام کریں گے جیسے پیپلز پارٹی. دیکھیے شہزاد, بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں عمل از واٹ از امپورٹنٹ. پریکٹیکلی آپ کیا کرتے ہیں. حالیہ دنوں میں عید الاضحیٰ گزری, میں نے جب عید الاضحیٰ کے انتظامات کے حوالے سے میٹنگ کی تو میں نے صرف اپنے پارٹی سے ریلیٹڈ لوگوں سے ملاقات نہیں کی, میں نے جماعت اسلامی کے تمام ٹاؤن چیئرمنس کو بلایا, PTI کے چیئرمنس کو بلایا, اور میں شکر گزار ہوں ان کا کہ میری دعوت پر وہ آئے. میں نے اچھا کام کیا ان کو بلا کے, انہوں نے اچھا کام کیا اس دعوت پر آ کے. اور عید الاضحیٰ کے 3 روز لگ ایسا رہا تھا کہ شاید میرا ان کا کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہے, ہم سب کا ایک کامن ایجنڈا ہے کہ ہاں شہر کراچی کی خدمت کرنی ہے, شہر کو صاف رکھنا ہے. اور نتیجہ شہریوں نے دیکھا کہ عملہ حرکت میں تھا. جب انہوں نے دیکھا پولیٹیکل لیڈرشپ گراؤنڈ پر ہے تو عملہ بھی باہر نکلا ہوا تھا, اس سے بہتری آئی. تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا میسج لوگوں کو گیا کہ پورا شہر یکسوئی کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور میں پھر PTV کے توسط سے, تمام سننے والوں کے توسط سے اس بات کو ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ ہم سب کا شہر ہے. اس شہر کو نہ بانٹیں, اس شہر کو بائفرکیٹ نہ کریں. اس شہر کی مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور مل کر کام کرنے کے لیے, پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے, چاہے حافظ نعیم الرحمان صاحب ہوں, میرے بڑے ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, چاہے متحدہ قومی موومنٹ ہو, نون لیگ ہو, PTI ہو, JUI ہو, TLP ہو, سول سوسائٹی ہو, صحافی حضرات ہوں,
میں سب کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم مل کر یہ کہیں یونائٹڈ وی اسٹینڈ فار دا کاز آف کراچی. کراچی کے مسائل چیلنجز بہت سارے ہیں, پانی کا مسئلہ ہے, ویسٹ مینجمنٹ ہے, ٹرانسپورٹ ہے. آپ نے بھی اپنے کچھ کیے جو ٹارگٹس ہیں وہ ڈیفائن کیے ہوں گے. اگر میں کہوں کہ پوچھوں آپ سے کہ کوئی 3 ایسے ایریاز جس پہ آپ کا خاص فوکس ہوگا. شہزاد, پانی شہر کا سب سے بڑا پرابلم ہے. کچھ ایریا ایسے ہیں جہاں پر سال کے 365 روز 24 گھنٹے پانی آتا ہے. کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر 365 روز پانی نہیں آتا. ان بدقسمت علاقوں میں پانی لے کے آنا ہے, اور اس کے لیے کراچی شہر کے پانی کی سپلائی کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں جو اس وقت پانی ملتا ہے وہ تقریباً 550 MGD مل رہا ہے ڈیلی. ریکوائرمنٹ کہتے ہیں 1100 MGD ہے, تو ہم 50% پر کھڑے ہیں. 50% کا شارٹ فال ہے, تو اس شارٹ فال کو میٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک شارٹ فال کو میٹ نہیں کرتے, ان دا مین ٹائم منصفانہ انداز سے پانی کی تقسیم میں سمجھتا ہوں ضروری ہے, تاکہ ہر علاقے کو پانی ملے, سب کی ضروریات پوری ہو سکیں. سیوریج ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. گاربیج سینیٹیشن ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. چیزیں اس کے اندر بہتری کی طرف جا رہی ہیں, کام ہو رہا ہے, بٹ انشاءاللہ اوور دا نیکسٹ فیو منتھس آپ مزید بہتری ہوتے ہوئے دیکھیں گے. ٹرانسپورٹ میں کچھ کام کر لیا ہے, اور بہت سارا کام ہونے کی ضرورت ہے, کام کیا جا رہا ہے. جو پبلک انفراسٹرکچر ہے ہمارا, سڑک وغیرہ, پارکس, پلے گراؤنڈ, ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو اوپن سپیسز ہیں شہر کی, جہاں پر شہر میں جا کے آپ کھلی سانس لے سکیں, ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. کچھ عرصے پہلے ایک جرمن NGO نے ایک رپورٹ پبلش کی, آپ کی نظر سے شاید گزری ہوگی. انہوں نے کہا کہ جو پر کیپٹا ڈسٹریبیوشن آف واٹر ہے کراچی میں, یہ کراچی جیسے شہر کے لیے بہت زیادہ ہے. آپ سمجھتے ہیں اس پہ بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے, اور اس سے زیادہ کام یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کے حصے میں دن میں کتنا پانی آنا ہے اور آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ لوگ یہ سمجھیں کہ میرے حصے کا اتنا پانی ہے. دیکھیں نا, میں کراچی کے ٹیل اینڈ پہ رہتا ہوں. جو پانی کی لائن کینجر سے سٹارٹ ہوتی ہے, بائی دا ٹائم وہ ٹیل پہ پہنچتی ہے پانی بچتا نہیں ہے. جو پیچھے رہتے ہیں لوگ, ان کے پاس 24 گھنٹے پانی آتا ہے. وہ پانی میں اتنے خود کفیل ہیں کہ ان کی ٹنکی بھی اوور فلو کر رہی ہوتی ہے, وہ اپنے گیراج کو بھی دھو رہے ہوتے ہیں, گاڑی کو بھی دھو رہے ہوتے ہیں, اپنے صحن کو بھی دھو رہے ہوتے ہیں, ان کی سڑک دھل رہی ہوتی ہے. اور کچھ بدنصیب لوگ ہمارے جیسے ہیں جن کے پاس وہ پانی نہیں پہنچتا. تو کہیں نہ کہیں میں کہتا ہوں نا, منصفانہ طریقے سے, ریشنل طریقے سے, ریزنیبل طریقے سے اگر پانی کی ڈسٹریبیوشن ہوگی تو پانی کے ضیاع کو ہم روک پائیں گے, جو پانی ضائع ہوتا ہے. دوسری چیز یہ دیکھیں, پانی از اے کموڈٹی. میں جو ٹیل اینڈ پہ رہتا ہوں, میں ٹینکر ڈلواتا ہوں, تو میں پانی کے ایک ایک بوند کے لیے اس کی پرائیورٹی ہے, میرے لیے امپورٹنس ہے, کیونکہ میں اس کی کاسٹ بیئر کرتا ہوں. میں 2 روپے گیلن پانی کے دیتا ہوں. جو لائن میں جس کو پانی آ رہا ہے اس کو 32 پیسے پر وہ پانی ملتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ایک ڈائیکاٹمی ہے جس کو فیئرلی ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. بٹ ہوتا بدقسمتی کے ساتھ یہ ہے کہ جو لوگ خود کفیل ہے, جن کے پاس پانی آ رہا ہے, وہ اتنے obsessive ہیں اپنی ضروریات کے بارے میں. وہ کہتے ہیں یار مجھے تو 24 گھنٹے پانی چاہیے, شہر میں کچھ بھی سچویشن ہو. آپ ہم بہت سنتے ہیں کہ ٹینکر مافیا کراچی میں, اور جیسے آپ نے خود بتایا, اور اب یہ ناکامی ہے واٹر بورڈ کی, یا پانی ہی نہیں ہے, یا حکومت پہ ہم الزام دیں کہ K4 کا منصوبہ جو شاید 25 ارب کا تھا اب 150 ارب کے قریب کھڑا ہے؟ اچھا, یہ آئی تھنک اٹس اے کمبینیشن آف فیکٹرز. حکومت کی ناکامی آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ پانی شہر میں نہیں آ رہا, لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حکومت جان بوجھ کے پانی پرووائڈ نہیں کر رہی, دیٹس انکریکٹ. گراؤنڈ ریئلٹی میں نے آپ کو بتایا کہ جس تیزی سے یہ شہر بڑھ رہا ہے, ڈیلی 10 سے 12-15 ہزار لوگ اس شہر کے اندر آتے ہیں, اتنی نمبر ہمارا سینسس میں ریفلیکٹ نہیں کرتا, اتنا پانی ہمیں نہیں مل پاتا. 2016 سے سندھ حکومت کی ریکویسٹ پینڈنگ ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر کہ کراچی کو مزید 650 MGD کی ایلوکیشن کی جائے کینجر سے. 2016 غالباً دسمبر, آج ہم 2023 میں بیٹھے ہیں, وہ ابھی تک اپروو نہیں ہوئی. K4 کو جس طریقے سے کنسیو کیا گیا, میں ماضی میں نہیں جانا چاہوں گا, پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. دیکھیں, ہمارے یہاں لوگوں کا ایک سٹائل ہے کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یار یہ چیز چاہیے ہم کو, اس کی لیٹ سے کاسٹ ہے 100 روپے. جب اپروو کرانے کے لیے آتے ہیں تو جو افسر بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں کہتا ہے 100 روپے بہت زیادہ ہے. تو میں کہتا ہوں یار ٹھیک ہے, ایسا کرو مجھے اس کے بغیر دے دیتے ہیں. تو جب یہ نکال دیتے ہیں تو کاسٹ 100 روپے سے کم ہو کے 60 روپے کی ہو جاتی ہے, لیکن اس کے بغیر تو سسٹم پورا ہو نہیں سکتا. انکمپلیٹ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلیور کر نہیں سکتا. تو K4 کے ساتھ جو سب سے بڑا زیادتی ہوئی کہ ایز اے میٹر آف کانسیپٹ
اس کا جو اپروول 2007 میں کرایا گیا تھا وہ پراپرلی ایکوریٹ نہیں تھا, اور جس دن آپ چاہیں گے میں آپ تفصیلات شیئر کر سکتا ہوں اس حوالے سے, جس کی وجہ سے وہ پروجیکٹ چونکہ بیڈلی کنسیوڈ تھا اس کے اندر بار بار رکاوٹیں آتی رہیں, اور یہی وجہ ہے نا کہ وہ ایم کیو ایم کا دور ہو, پیپلز پارٹی کا دور ہو, پھر نون لیگ کا دور ہو, پھر پی ٹی آئی کا دور ہو, اور اب نون لیگ پیپلز پارٹی کا دور ہو, کہ وہ پروجیکٹ ابھی تک تکمیل کی طرف نہیں جا پایا. وائی؟ بیکاز اٹ واز بیڈلی کنسیوڈ. تو ہم کبھی کبھار وہ آپٹکس کو ایڈریس کرنے کے لیے جلدی چیزیں ہو جائیں, غلط چیزیں کنسیو کر لیتے ہیں, اور اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے جہاں پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کراچی آئے تھے, انہوں نے انوگریٹ کیا اس پروجیکٹ کو. 125 ارب روپے اس پروجیکٹ کی کاسٹ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ پورے 125 ارب روپے اس کے ایلوکیٹ کیے جائیں گے, تاکہ جو ٹائم لائن ہے جو وابڈا نے ہم کو دی ہے کہ اکتوبر 2024 میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا, تو کمپلیٹ ہو جائے گا. اگر وہ پیسے مختص نہیں کیے جائیں گے تو پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا, اور اگر پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اگین پرائسز ول انکریز. اگین آپ نے آبادی کی بات کی, اور یقیناً سب سے بڑا شہر اور پاکستان کو چلانے والا شہر, ایک اندازے کے مطابق 12,000 ٹن کے قریب جو ہے سالڈ ویسٹ یا ویسٹ یہاں کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ نکلتا ہے, اور اس میں سے جو ٹھکانے لگتا ہے یا ڈسپوز آف ہوتا ہے وہ 9,000, کچھ فگرز آپ کے سامنے بھی ہوں گی یقیناً. باقی کہاں جاتا ہے؟ اچھا, یہ اس کے اندر بہت ساری باتیں ہوتی تھیں. آپ چونکہ کراچی میں نہیں رہتے ہیں, میں آپ کو دعوت دوں گا کسی دن آپ ہمارا سسٹم دیکھیں. ہماری لینڈ فل سائٹس ہیں, ان لینڈ فل سائٹس پہ پراپر ڈاکیومنٹڈ ڈیجیٹائز سسٹم ہے جہاں پہ پراپر ویئنگ ہوتی ہے کچرے کی, اور پیمنٹ کی جاتی ہے جب کچرا ڈپازٹ ہوتا ہے لینڈ فل سائٹ پہ. ڈیلی کراچی شہر میں تقریباً کوئی 10 سے 10.5 11,000 روپے کچرا کلیکٹ کیا جا رہا ہے جو لینڈ فل سائٹ تک پہنچتا ہے. یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. کچرا 12,000 ہے, کچھ لوگ 15,000 کہتے ہیں, کچھ لوگ 9,000 کہتے ہیں, یہ مختلف رائے ہے. لیکن 7 اضلاع جہاں پہ ہماری جورسڈکشن ہے اس کے اندر سے ہم کچرا اٹھا رہے ہیں, اور تقریباً کوئی 10,500-11,000 روپے 10,500 سے 11,000 ٹن ڈیلی کچرا اٹھایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے کنٹونمنٹ ایریاز ہیں, کے پی ٹی کا ایریا ہے, پورٹ قاسم کا ایریا ہے, ریلوے کا ایریا ہے, سول ایویشن کا بھی ایریا ہے جہاں سے وہ خود کچرا اٹھاتے ہیں, جس میں سے کچھ کچرا ہمارے پاس لینڈ فل سائٹ تک آتا ہے. ان چیزوں کو تھوڑا اور مزید کوآرڈینیشن کے ساتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. پرفارمنس ہیز امپرووڈ. اب آپ کا جو سوال تھا, جو کچرا لینڈ فل سائٹ نہیں پہنچتا وہ کہاں جاتا ہے؟ اس کو پھر کوئی نہ کوئی نالوں میں پھینک دیتا ہے, اس کو کوئی نہ کوئی سڑک کے کنارے پھینک دیتا ہے. وہ گورنمنٹ نہیں پھینکتی. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں میں نے تو کانٹریکٹر کو انسینٹو دیا ہے, میں نے اس کو کہا ہے کہ تم کچرے کو جب تک لینڈ فل سائٹ پر نہیں لے کے آؤ گے میں تمہیں پیمنٹ نہیں کروں گا. سو اگر کانٹریکٹر وہ کچرا نالے میں پھینک رہا ہے, گلی کے کونے پر پھینک رہا ہے, دین ہی ڈز ناٹ گیٹ پیڈ فار اٹ. تو اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ کچرا, وہ اس کو کچرا اٹھانے کے پیسے نہیں مل رہے, کچرا جمع کرانے کے پیسے مل رہے ہیں. تو اس لیے ہمارا جو سسٹم ہے اس میں مجھے کوئی اس طرح کی انوملی نظر نہیں آتی. لیکن ہاں شہر بہت بڑا ہے, کچھ جگہوں پہ اگر کوتاہی ہو جاتی ہوگی تو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے 1128, وہ اس پہ رسپونڈ کرے گا اور صفائی کرا دی جائے گی. ٹھیک. اور کچھ ایریاز کے جن کا آپ نے نام لیا وہاں پہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے, اور قانون کے تحت یہ ہو سکتی ہے اگر حکومت چاہے تو. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ کراچی کے ایک منتخب نمائندے ہیں تو وہ ایریاز جہاں پہ کراچی کے لوگ رہتے ہیں, آپ بھی شاید ان ایریا میں کسی جگہ پہ آپ رہتے ہوں گے, تو وہاں پہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایڈمنسٹریشن کا ایک باس ہونا چاہیے. ملٹیپل باسز جو ہیں وہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں کوئی پیرامڈ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جس کے اندر ایونچولی رپورٹنگ میکنزم جو ہے وہ میئر تک پہنچے, اور یہ تمام جو فیڈرل گورنمنٹ کی انٹیٹیز ہیں یہ کام کریں انڈیپینڈنٹلی, جیسے ہمارے ٹاؤنز کام کرتے ہیں اس طریقے سے کام کریں. بٹ کہیں نہ کہیں کوئی ایک کوآرڈینیشن ہو کہ وہ میئر کے سامنے جواب دہ ہو, میئر کے سامنے وہ بات کر سکے. اس سے آسانی ہوگی لوگوں کو جو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اس کو بھی حل کر پائیں گے, اور وہ اداروں کو بھی آسانی ہوگی پرفارم کرنے میں, بیکاز ان اداروں کے پاس پھر ایک اور اسپیس ہوگی, ایک پولیٹیکل آدمی ہوگا جو کہ وسائل کو استعمال کر سکتا ہے ان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے. بٹ نو تنقید, نو کرٹیسزم, جوائنٹ کوآپریشن کے ساتھ ہم چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اچھا, آن اے لائٹر سائڈ, آپ کا جو کام ہے اس میں آپٹکس بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ آپ نے کام بھی کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا مصطفیٰ کمال صاحب وہ کھڈے میں بھی اتر جاتے تھے, یا کامران ٹسوری صاحب ہیں, انہوں نے گھنٹی لگا دی ہے کہ کوئی بجائے اور ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. سو اس پہ بھی آپ بلیو کرتے ہیں کہ نظر بھی آئے ساتھ ساتھ کام کے؟ دیکھیے آپٹکس کا جو فارمولا تھا نا, دیٹ ہیز ناٹ سالو پاکستان's پرابلمس. ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا آپٹکس والا, وہ بیک فائر کر گیا.
बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोई कितना खूबसूरत क्यों ना हो जाए, आखिर में सीरत काम आती है, कैपेसिटी काम आती है. तो ऑप्टिक्स मैटर करते हैं, बट मैं समझता हूँ फोकस ऑप्टिक्स पर नहीं होना चाहिए, हमें सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए, हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना चाहिए. तो फ़ोटो खिंचाने के लिए मैं कहीं उतर जाऊँ और फिर उतर के गाड़ी में बैठ के चले जाऊँ, ये मुनासिब बात नहीं है. हाँ, मेयर एक पब्लिक का नुमाइंदा है, जो यूसी चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन है, पब्लिक के नुमाइंदे, उनको पब्लिक के साथ ग्राउंड पर होना चाहिए. और रिसेंट जो ईद उल अज़हा के दिन थे उसके अंदर हम सब ग्राउंड पर मौजूद थे. हमने जेन्युइनली ईद उल अज़हा मनाई कि कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है हमने कुर्बानी दी, बिकॉज हम 3 दिन अपनी फैमिली के साथ नहीं थे, हम ग्राउंड पर मौजूद थे. तो मैं समझता हूँ हाँ, काम होना चाहिए और काम होता हुआ नज़र आना चाहिए, और जहाँ नज़र ना आ रहा हो तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस काम को दिखाएं. फिर आप जैसे दोस्तों से मदद मांगें कि आप भी अपनी टीवी स्क्रीन पे इन काम को दिखाएं, बट फोकस सिर्फ ऑप्टिक्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑप्टिक्स जो है ना शहजाद, वो सस्टेन नहीं कर पाते. दैट्स ट्रू. कराची की जो लैंड है, ज़मीन है, बहुत एक्सपेंसिव है. किसी भी एरिया में आप चले जाएं, जिसकी वजह से कब्ज़ा, इंक्रोचमेंट, लैंड माफिया, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं. प्रेशर भी आते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर भी आता है. सो आर यू अप टू द चैलेंज? क्योंकि यकीनन आपको फ़ोन भी आते होंगे कि ये काम ना करें, इस पे हाथ हल्का रखें, नरम रखें. तो कोई आपको पीछे से फुल जो है वो सपोर्ट है वज़ीर आला साहब की? आज तक किसी बंदे ने कहा है कि आई एम नॉट अप टू द चैलेंज? ये आप मुझसे ना पूछिए, लोगों से पूछिएगा. सियासी जो प्रेशर है उसको कैसे आप डील करेंगे? देखिए, प्रेशर तो डेली आते हैं. आप प्राइवेट ज़िंदगी गुजार रहे हो, पब्लिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, प्रेशर ज़िंदगी का हिस्सा है. प्रेशर को फेस करना होता है और चीज़ों को रिजॉल्व करना होता है. चीज़ों से आंख छुपा के तो आप मसाइल को हल नहीं कर सकते. तो मेरा तो कॉन्सेप्ट ही है, मेरा शहर है ये, इस शहर को ठीक करने के लिए कोई इस्लामाबाद से नहीं आएगा, इस शहर के लोगों को मामलात को डील करने की ज़रूरत है. तो मैं तो इस नीयत के साथ आगे बढ़ रहा हूँ. और शहजाद, अगर मेरी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता, मेरी गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होती मैं यहाँ नहीं होता. अब हम लोग एक ख़ानदान के तौर पर ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी हो, गवर्नमेंट हो, सब मिल के यकसोई के साथ काम करती है. और जब भी आप देख सकते हैं कि शहर के अंदर एक बेहतर कोऑर्डिनेटेड अंदाज से काम होता हुआ नज़र आ रहा है. एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा शहजाद, देखें आप, हम पीटीवी पे बैठे, पाकिस्तान टेलीविज़न है, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है ब्लेम गेम. हम तनकीद की सियासत करते हैं, हम काम की सियासत नहीं करते. हम अपने मुल्क के पॉजिटिव पहलू को कभी उजागर नहीं करते, हम नेगेटिविटीज़ के अंदर फंसे रहते हैं. यू नो, वी एज अ कंट्री नीड टू मार्केट आवरसेल्व्स. देखिए ना, हम कराची के बारे में बात करते हैं तो लोग कहते हैं कराची नहीं कचराची है. कराची के अंदर मुझे किसी ने कहा इट्स द 5th लीस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड. मैं लोगों को उसका जवाब बड़ा, मेरे नज़दीक बड़ा सिंपल है कि तमाम बुराइयों के बावजूद पाकिस्तान का 60% रेवेन्यू कौन सा शहर देता है? कराची देता है. तमाम बुराइयां हैं, पानी के मसाइल, सेवरेज के मसाइल, ये मसला, वो मसला. हमारे सूबे की गैस हमें नहीं मिलती, वो पंजाब और बाकी जगहों पे चले जाती है. खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा नहीं होता, हमारे साथ ये किया जाता है. बट नेवरदलेस 60% रेवेन्यू जो है वो इस शहर से आ रहा है. 10 से 12 हज़ार अफराद डेली कराची शहर का रुख करते हैं. कोई हस्पताल में इलाज कराने के लिए आ रहा है, कोई अपना पैसे कमाने के लिए, मुआश के लिए आ रहा है, कोई तालीम हासिल करने के लिए आ रहा है. आप कराची एक कॉलेजेस में जाएं, मैं आप मिसाल दूंगा, आप SM लॉ कॉलेज जाएं, हमारा सबसे पुराना लॉ कॉलेज है. वहाँ पे आपको गिलगिती बच्चा बच्ची भी मिलेंगे, पठान बच्चा बच्ची भी मिलेंगे, पंजाबी बच्चा बच्ची भी मिलेंगे, कश्मीर का बच्चा बच्ची भी मिलेंगे, कराची का उर्दू बोलने वाला बच्चा बच्ची भी मिलेंगे, अंदरूनी सिंध के किसी ज़िले का सिंधी बोलने वाला हमारा बच्चा बच्ची मिलेगा, कोई बलूचिस्तान से आया हुआ बच्चा बच्ची मिलेगा. मिनी पाकिस्तान है. और ये शहर की ख़ास बात है, ये अब्दुल्ला शाह गाजी की धरती है कि सबको अपने अंदर समो लेती है, सबको अपनाती है. ये मेरे शहर की ख़ास बात है. इस शहर के अंदर हेल्थ केयर के अंदर आप जाइए, JPMC के अंदर वो इलाज जो कि अमेरिका में $50,000 का होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्त हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट करा रही है. NICVD आप जाइए, 23 लाख पेशेंट्स का इलाज मुफ्त सिंध गवर्नमेंट करा रही है. SIUT आप आइए, पिछले साल 8.5 अरब रुपए प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने SIUT को दिए, इस साल बजट में 14 अरब रुपए दिए. किडनी के ट्रांसप्लांट इस शहर के अंदर किए जा रहे हैं. तो लोग इस वजह से इस शहर में आते हैं. इस शहर में ईदी भी है, इस शहर के अंदर डॉक्टर अदीब रिजवी भी है, इस शहर के अंदर सब कुछ है. जी दुरुस्त, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया. एक और सवाल, आपने भी कहा कि 15,000 लोग ऐड होते हैं रोज़ाना कराची में, तो यकीनन उन्होंने कहीं रहना है, यूनिट्स यकीनन कम है रेजिडेंशियल. एक और हमने जो एक फिनोमेना देखा वो ये कि
کراچی کے ریزیڈینشیل جو ایریا یا بیلٹس ہیں وہ کمرشل بھی ہوتی جا رہی ہیں, اور یہ بڑا ایک پوائنٹ ہے لوگوں کے لیے, تو بہت اس میں لوکریٹو ایک چارم ہے کہ ان کی 50 لاکھ کی پراپرٹی 5 کروڑ کی ہو جائے. اس پہ کوئی پالیسی؟ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا. اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو آ جائیں لو کاسٹ ہاؤسنگ پہ. سندھ وہ واحد بدنصیب صوبہ ہے جس کی حکومت کو زمین الاٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے بین لگایا ہوا اس کے اوپر. آپ کہتے ہیں زمین مہنگی ہو گئی ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہوتا ہے نا. آپ نے عدالت نے بین لگا دیا, آپ حکومت کسی کو الاٹ نہیں کر سکتی ہے, نتیجہ یہ ہے کہ زمین کی پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں. پہلا پرابلم. دوسرا, ان ریگولرائز یا ارریگولر کنسٹرکشن. وہ جو 10 سے 15 ہزار بندہ ڈیلی شہر کے اندر آ رہا ہے وہ کہاں جائے گا؟ کوئی جھوپڑی لگاتا ہے, کوئی بستی میں جا کے گھستا ہے, کوئی اپنے رشتہ دار کے پاس جاتا ہے. وہ رشتہ دار 60 گز کے مکان میں رہتا ہے, وہ کہتا ہے چلو یار چھت پہ ایک اور منزل بنا لیتا ہوں میں, پھر دوسری منزل بنا لیتا ہوں. تو اس کا حل جو ہے وہ حل تو یہی ہے کہ گورنمنٹ کو زمین الاٹ کرنے کی اجازت دی جائے, لوگوں کو آپ مواقع فراہم کریں, بینکوں سے بات کریں کہ جی لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے سستے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر آپ ان کو قرضے دیں, زمین ان کو سرکار پرووائڈ کرے سستے داموں پہ, وہ اپنا گھر بسائیں. لیکن کراچی کی جو ایکسپینشن ہے وہ سٹی گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ خود بھی تو کر سکتی ہے, اس پہ کیا سوچا گیا؟ نہیں مجھے پتا ہے نا کیسے ہوگی, میں زمینیں الاٹ نہیں کر سکتا. آج آپ کراچی شفٹ ہونا چاہتے ہیں, آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کو کسی پرائیویٹ بندے سے زمین لینی پڑے گی, آپ کو سرکار نہیں دے سکتی زمین اس وقت. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بین لگا دیا. اچھا پھر آ جائیں کمرشل اس کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کراچی کی تاریخ کا سب سے برا فیصلہ جس نے کراچی کو کیا کہتے ہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا نا, وہ کمرشلائزیشن کا فیصلہ ہے. کراچی ایک پرانا شہر ہے, میں نے آپ کو بتایا 1865 میں فریر ہال بنا. اس شہر کا جو زیر زمین کام ہے نا, جو انڈر گراؤنڈ کام ہے, ڈرینیج ہے, سیوریج ہے, وہ کہیں 100 سال پرانی ہے, کہیں 125 سال پرانی ہے, کہیں 50 سال پرانی ہے. تو شہر کو پلان کیا گیا ایک طریقے سے. جس علاقے میں آپ کا یہ ٹی وی اسٹیشن آباد ہے, اس کے پیچھے چاندنی چوک کا ایریا ہے, یہ پیورلی ریزیڈینشیل ایریا تھا. اور اس کی پیچھے والی سائڈ پہ شرف آباد کا ایریا, بہادر آباد کا ایریا, یہ بھی ریزیڈینشیل ایریا تھا. جو پرانے کراچی والے آپ ان سے پوچھیں گے, 1000 گز کا مکان تھا, اس میں ایک فیملی رہتی تھی, 2 فیملیاں رہتی تھیں. جماعت اسلامی نے سڑکوں کو کمرشل کرنے کا, ان پلاٹوں کو کمرشل کرنے کا فیصلہ کیا. جس 1000 گز کے پلاٹ پہ ایک گھر تھا, وہاں پر 10 منزلہ عمارت بن گئی. جہاں ایک خاندان بستا تھا, آج وہاں پہ 25 30 40 50 خاندان بسنے شروع ہو گئے. انفراسٹرکچر جو زیر زمین تھا, پانی کی لائن وہی رہی, سیوریج کی لائن وہی رہی, پارکنگ وہی رہی. نتیجہ یہ ہوا ہم پھنس گئے. جب عدالت میں یہ کمرشلائزیشن کی پالیسی شہریوں نے چیلنج کی, تو ہماری عدالت نے اس کمرشلائزیشن پالیسی کو سراہا اور اس کو اپروو کیا. اور 15 سال بعد غالباً 2016 یا 17 میں 3 میں ان کی پالیسی آئی تھی, جس کو اپروو کیا انہوں نے پہلے تواتر کے ساتھ. اور پھر 2016 میں ایک کیس ہے بڑا انٹرسٹنگ, جو کہ 2009 سے چلے, نعمت اللہ صاحب کے نام سے کیس ہے, انہوں نے فائل کیا تھا 2009 میں. وہ ہر سو موٹو اسی کیس میں ہوتا ہے. اس کیس کے اندر زمینوں کی الاٹمنٹ پہ بھی پابندی لگا دی گئی, اور پھر زمینوں کی جو کمرشلائزیشن یا کنورژن تھی, جس کو خود نعمت اللہ صاحب نے کیا تھا اور عدالتوں نے اس کی توثیق کی تھی, اس کو کالا دم کر دیا. تو اب ہم واپس پھنس گئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے یہ کام جو ہے نا اسمبلیوں کا ہے, یہ کام جو ہے منتخب نمائندوں کا ہے, ان اداروں کا ہے. اور یہ جب اس طرح کے معاملات عدالت میں جاتے ہیں اور عدالت انٹروین کرتی ہے بائی وے آف سو موٹو اور بائی وے آف سم پروسیڈنگ, تو اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے نا وہ اتنا کوئی خوشائند نہیں. آپ نے میس ٹرانزٹ پروجیکٹس کا ذکر کیا, اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی بہت انٹرسٹ لیتی ہے, پروونشل گورنمنٹ کا بھی اس میں خاصا انٹرسٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیورنگ یور ٹینیور یہ کمپلیٹ آپ کروانے کے قابل ہوں گے, ہو جائیں گے؟ اگین آپ کا کام شو کرے گا, لیکن پھر بھی لوگ چاہیں گے کچھ آپ ایشورنس دیں انہیں. اچھا دیکھیے, اگین اٹ از ایکشن دیٹ اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. ٹرانسپورٹ ایک ایسا ایریا جہاں پہ ہماری گورنمنٹ اس طریقے سے کام نہیں, جہاں ہم نے ہیلتھ پہ اچھا کام کیا, ایجوکیشن پر اچھا کام کیا, انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے پر کام کیا. ٹرانسپورٹ ایک ایسا ایریا ہم نہیں کام کر پائے وہاں پہ ماضی میں. ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کیا. ہم نے 2020 میں فیصلہ کیا کہ ہم بسز لے آئیں گے. اب بسز وہ آ گئی ہیں, نئی بسز 250 ہم لے آئے ہیں. الیکٹرک بسز بھی چل رہی ہیں, لڑکیوں کے لیے الگ بسز شہر کراچی کے اندر چل رہی ہیں. گرین لائن جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے ہم کو بنا کے دیا, اس میں پروونشل گورنمنٹ نے تھوڑا اپنا انپٹ دیا تھا, وہ آپریشنل ہو گئی ہے. عبدالستار ایدی لائن جو کہ اورنج لائن ہے, وہ پروونشل گورنمنٹ نے بنا دی, وہ اورنگی ٹاؤن سے کنیکٹ کرتی ہے, ہم نے کمپلیٹ کر دی, آپریشنل ہوگی, چل رہی ہے. 2 مزید لائنز ہیں جس کے اوپر اس وقت ایز وی اسپیک کام چل رہا ہے. ایک ریڈ لائن ہے جو کہ
मौसमियात के एरिया से होती हुई नुमाइश की तरफ जाएगी, और एक हमारी येलो लाइन है जो कि लांढी का इंडस्ट्रियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया से होती हुई, कोरंगी से होती हुई शहर की तरफ जाएगी। रेड लाइन के ऊपर इस वक्त काम स्टार्ट हो चुका है और येलो लाइन का इस वक्त प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस चल रहा है। मुझे ये कवी इम्कान नज़र आता है कि आइंदा इंशाल्लाह 2.5 से 3 सालों में ये दोनों प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह पाई तकमील की तरफ पहुंच जाएंगे और शहरियों को एक टेंजिबल डिफरेंस इस हवाले से नज़र आएगा। एक सवाल ज़रूर ये बनता है कि कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में आप विज़िट करें तो बहुत फ़र्क नज़र आता है काम के लिहाज से, अगर देखा जाए सफाई हो गई या बाकी निज़ाम आप देखें, ट्रांसपोर्ट का आप देख लीजिए, सिक्योरिटी इवन के। इस सिलसिले में जो ये सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, ऑब्वियसली ये एक सेम नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इसमें आपने कुछ सोचा होगा यकीनन कि किस तरीके से एट पार इसको लाया जा सकता है। मैं तो आज कहीं कुछ सहाफ़ियों के साथ बैठा हुआ था तो गपशप हो रही थी, तो मैंने उनको इस बात की यकीन दहानी कराई कि मैं जो नए रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करूँगा कराची शहर से, मैं कमिट करता हूँ कि उसको एक्विटेबली हर टाउन में बाइफरकेट करूँगा। एंड आई विल नॉट डिस्क्रिमिनेट कि ये पीटीआई का टाउन है, ये पीपल्स पार्टी का टाउन है, ये जमात इस्लामी का टाउन है। क्यों? क्योंकि मेरी पार्टी डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव नहीं करती। मेरी पार्टी फेयर एंड स्क्वायर चीज़ों को चलाना चाहती है, यही मुझे गाइडेंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी दी गई। और इंशाल्लाह मैं हूँ, डिप्टी मेयर साहब हो, हमारी तमाम जो केएमसी की डिस्पेंसेशन है, वी विल मेक श्योर कि चीज़ों को एक्विटेबल अंदाज से किया। एक प्रेशर आप पे यकीनन होगा, और प्रेशर डिलीवर करने का, और क्योंकि कराची एक होना भी चाहिए, बड़ा सिटी है, पॉलिटिकल प्रेशर इन अ सेंस के कौमी असेंबली की बेतहाशा सीट्स हैं, 21 सीट्स हैं, 21 प्रोविंशियल असेंबली आपकी यहाँ पे सीट्स हैं, तो जो आप डिलीवर करेंगे वो अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट करेगा आपकी पार्टी परफॉर्मेंस से, उनके रिजल्ट पे। So all the more reason that I should work. All the more reason that my political party will work, shall work, and my political party will deliver. Simple. आपने खुद you've hit the nail कि this is the incentive. यार आप काम करेंगे, लोगों का माइंड चेंज हो चुका है। लोग जो है ना वो कहते हैं डेवलपमेंट चाहिए, काम चाहिए, रोजगार चाहिए, बेहतरी चाहिए, उम्मीद चाहिए। किसी शख्स को अब शौक नहीं है कि वो धरने दे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जिसमें वो लोगों को मायूसी की बात करे। मैं आपके साथ बैठ के मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने आपको प्लान बताया कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, ये काम इंशाल्लाह हम करके देंगे। तो लोगों को तो ये उम्मीद चाहिए, ऑप्टिमिज्म चाहिए। एंड बिलावल साहब, मैं समझता हूँ पूरी कौम को वो ऑप्टिमिज्म दे रहे हैं और इंशाल्लाह दैट ऑप्टिमिज्म will lead the way in the 21st century. एक आखिरी सवाल, ये तो हमने चैलेंजेस की बात की, जो काम खराब हो गए वो आपने ठीक करने हैं, लेकिन और भी कई काम है, सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट जो एवेन्यूज़ हैं जो लोगों को देने, स्पोर्ट्स है, कल्चर है, लाइब्रेरीज है, जू, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपके डोमेन में आती हैं। अनफॉर्चुनेटली उनका भी हाल कोई इतना अच्छा नहीं है। सो चैलेंजेस, पानी का मसला, वेस्ट का मसला, ये तो आप हल करेंगे, लेकिन लोगों को एक क्वालिटी लाइफ भी देनी है। मैंने आपको अपने पॉइंट्स में बताया ना कि आखिरी पॉइंट में था पब्लिक स्पेसेस एंड ओपन स्पेसेस, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, तो दैट्स पार्ट ऑफ द प्रायोरिटी। मुझे कुछ लोग, जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था, मैंने बड़े पार्क बनाए, बिकॉज मैं पार्क समझता हूँ आसानी से आप सस्टेन कर सकते हैं। क्यों? सड़क आपने बनाई, कोई काट के चला गया, किसी ने अपनी लाइन डाल दी, सेवरेज ओवरफ्लो हो गया। पार्क्स को मेंटेन करना कदरे बेहतर है अगर आपके पास पानी की रिसोर्स अवेलेबल हो। तो हम ग्रे वाटर को इस्तेमाल करते हैं सेप्टिक टैंक बना के। मुझे खुशी होती है कि मैंने, जब मैं था, तकरीबन कोई 150 पार्क्स हमने बनाए। अभी हमने कोई मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के ऊपर काम स्टार्ट किया। मुझे खुशी होती है बताते हुए कि बिलावल साहब पिछले दिनों लियारी गए, ककरी ग्राउंड, एक ज़माने में वहाँ पे मट्टी और धूल उड़ती थी, आज वहाँ पे खूबसूरत मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स स्टेडियम है। अब लियारी के बच्चे, कराची के बच्चे उस स्पोर्ट्स स्टेडियम में आके फुटबॉल भी खेल सकते हैं, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, जूडो, कराटे, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। लड़कियों के लिए मेन ग्राउंड तो है, बट एक सेपरेट प्रैक्टिस पिच उनके लिए बनाई है ताकि हमारी बच्चियां भी आराम से खेल सकें। दिस इज़ व्हाट पीपल्स पार्टी बिलीव्स इन, कि प्रोग्रेसिव हो, इंक्लूसिव हो। मुराद अली शाह साहब पिछले दिनों गए इब्राहिम हैदरी, ये पसमानदा इलाके हैं। मैं कोई डिफेंस क्लिफ्टन की आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, गुलशन इकबाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे लियारी की बात कर रहा हूँ जो पसमानदा इलाका है। दूसरा पसमानदा इलाका इब्राहिम हैदरी, मछेरे बसते हैं, गरीब लोग बसते हैं। वहाँ पर बलोच मुजाहिद फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध ने किया और एक खूबसूरत फैसिलिटी वहाँ की आवाम को दी। और इस तरह के 7 या 8 और ग्राउंड हैं जो कि अगले इंशाल्लाह 30 से 35 रोज़ में हम पब्लिक के लिए खोल देंगे, जिसमें एक बहुत बड़ा ग्राउंड हम लांढी में बनाने जा रहे हैं, बन रहा है इनफैक्ट वो, शेरपाव कॉलोनी इज दी एरिया, 20 एकड़ पर है, और जिसके अंदर क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, 3 डिफरेंट ग्राउंड्स की फैसिलिटीज़ हैं। तो इंशाल्लाह काम होगा,
کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. مایوسی کفر ہے, لوگوں کو مایوس کرنا جو ناقدین ہیں وہ چھوڑ دیں, لوگوں کو امید دلائیں. یہ ہمارا شہر ہے اور انشاءاللہ ہم سب مل کے اس شہر کی خدمت کریں گے. بہت بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب, ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. ناظرین ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو بات کریں گے شنگھائی تعاون تنظیم کی. ہمارے ساتھ رہیے گا. قصے جو کبھی بیان نہ ہوئے, ثقافتیں جو کبھی عام نہ ہوئیں, کوہ و دشت میں چھپی دلچسپ داستانیں کی ہے جن کی پرورش رازداں فضاؤں. میں ہوں عرفان ملک اور میں لے کر جاؤں گا آپ کو ایک ایسے سفر پہ جہاں ملیں گی انکہی داستانیں, تاریخ کے رنگ, دل فریب رہن سہن. سفر کریں گے ہم برف زاروں سے نیلگوں پانیوں تک اور دکھائیں گے ایسے مقامات جو ہیں وطن کی پہچان, پہچان پاکستان. دیکھیے پروگرام پہچان پاکستان اتوار شام 6:30 بجے صرف پی ٹی وی نیوز پر. زندگی تنہائی کے سمندر کے بیچوں بیچ ایک ایسا جزیرہ ہے جس میں خواب کے درخت ہوتے ہیں, امید کی لہریں اٹھتی ہیں, مگر نا امیدی کی نوکیلی چٹانوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی ہیں. چاہے جتنے جہاز تمہارے ساحل پر آئیں اور چلے جائیں, تم اکیلے رہو گے اپنی تنہائیوں کے دکھ سہتے ہوئے اور خوشیوں کی تمنائیں کرتے ہوئے. ہتھیاروں کا مسئلہ حل کر لیا ہے ہم نے. ریلوے کا منصوبہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہم اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کریں گے. سلطان موسم جلدی کرو, تمہیں محل سے باہر نکلنا ہے. کرسو فرار ہو گئے. پورے محل میں تلاش کریں انہیں. اس واقعے کو اتنا بڑا بنا دیں کہ جو اس میں شامل ہو وہ دم بخود رہ جائے. ہمارے منصوبے کا آغاز ہو گیا ہے احمد پاشا. دوالے نے یہی غدار آیا تھا. آپ دونوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. عبدالحمید کی رحم دلی کے سائے میں بنا لیں. مار دوں گا تمہیں. جہاز جلد ہی پھٹ جائے گا. ہم غداروں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے. اب آپ کے والد کا وقت ختم ہوا. ہمارے بابا ہمیشہ کے لیے تخت پر نہیں بیٹھ سکتے. بیدار سلطان براہ راست اس سب کا نشانہ بنے گی. مار دو انہیں. عبدالقادر! پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. آج وزیر اعظم شہباز شریف نے شنگھائی تعاون کونسل کے کونسل آف ہیڈز آف اسٹیٹ کی اجلاس سے خطاب کیا ویڈیو لنک کے ذریعے, اور انہوں نے واضح کیا
کہ دہشت گردی کی تمام شکلوں اور قسموں کی واضح الفاظ میں مذمت کرنی چاہیے اور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور ڈپلومیٹک پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اشارہ بھارت کی طرف تھا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام سہگل صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ اکرام سہگل صاحب ہمیں وقت دینے کا. یہ بہت عرصے سے سر ہم سن رہے ہیں کہ دہشت گردی کی جتنی بھی شکلیں ہیں, قسمیں ہیں, ان کی مذمت کریں, واضح الفاظ میں کریں, لیکن ابھی تک دنیا یہ بات طے نہیں کر پائی کہ یہ دہشت گردی کی مثال ڈیفینیشن ہے کیا. اکرام صاحب دیکھیے, دہشت گردی کی ڈیفینیشن وہی ہوتی ہے جو اس ملک کی خیالات ہوتی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس اپنی ڈیفینیشن کرتا ہے, رشیا اپنی ڈیفینیشن کرتا ہے, چین اپنی کرتا ہے. انڈیا کی جو اپنی خاص ڈیفینیشن, وہ کچھ بھی کر لے وہ مانتا ہے, وہ گردی نہیں مانتا. ہمارے خلاف کافی دہشت گردی 30-40 سال سے انڈیا کرتا رہا ہے, لیکن وہ اس نے سکسیسفلی ایک لبریشن موومنٹ جو کشمیر تھی اس کو ان میں سے دہشت گردی ڈکلیئر کر دیا. وہ یہ نہیں مانتا کہ پاکستان ٹارگیٹ ہیز بین دا ورسٹ ٹارگیٹ دہشت گردی فار دا لاسٹ 30-40 ایئرس. لیکن ہمیں بڑا سکسیسفلی, کیونکہ ہماری پالیسیز اتنی واضح نہیں تھیں کہ ہمیں کارنر میں کر دیا گیا ہے, اور یہ بار بار یہ پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہوتا رہتا ہے. اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ جو کنٹری ملک ہے اس کے آبجیکٹو کے مطابق وہ ڈیفینیشن کرتا ہے دہشت گردی کو. ٹھیک سر, ایک بات یہ بھی ہے کہ بھارت کی بات کی وزیر اعظم صاحب نے بھی کی. بھارت ایشیا کی ٹاپ پاور بننا چاہتا ہے, بلکہ دنیا کی, لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات اسی طریقے سے رہیں, پاکستان کو وہ ٹارگٹ کرتا رہے اور اپنا وہ مقصد بھی اچیو کر لے؟ تو اسی صورت میں پاسبل ہوگا کہ اس کے جتنے بھی بارڈرز ہیں وہ سیکیور ہوں, تعلقات اس کے بہتر ہوں. تو یہ شارٹ سائٹڈنس سمجھتے ہیں آپ انڈین لیڈرشپ کی؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات کو انڈین لیڈرشپ کبھی بھی صحیح معنی میں جو اپنی ان کی اسٹیٹسٹکس ہے وہ کہتی ہے کہ 70% دہشت گردی جو ان کے اندر اندرونی دہشت گردی وہ نکسل کے وجہ سے, 18% جو دہشت گردی وہ مانتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ کنیکٹڈ ٹو جو وہ کہتے ہیں اسلامک ٹیررزم وغیرہ, 18%. 70% جو نکسل کی ہوتی ہے, اور باقی دہشت گردی ان کے خلاف جو ہوتی رہتی ہے وہ ویریس اسٹیٹس میں. آپ کو پتا ہے کہ 17 اسٹیٹس میں ان کے ایٹ دا مومنٹ انسرکشن ہے. ابھی آج کی بات کر رہا ہوں, آج منی پور میں, آج ناگالینڈ میں, آج میزورام میں, آج آسام میں دہشت گردی ہے, انڈیجنس ہے, ان کے خلاف ہے. اس کے ساتھ اسلام اور اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. 18% بنسبت 82% جو ان کی اپنی آپ دہشت گردی. بات یہ ہے کہ دیکھیے, انڈیا نے یہاں پر ایک ہیگمنی اسٹیبلش کیا ہوا ہے ساؤتھ ایشیا. اس ہیگمنی کو اس کے مطابق, اور دوسری بات ان کی خوش قسمتی ہے کہ ورلڈ پاور رائیولری میں امریکہ اب کوشش کر رہا ہے کنٹین کرنا ہے چین کو. اس کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ انڈیا ایک واحد ایک پاور ہے اس علاقے میں جو اپنی اکنامکلی نہیں تو ملٹریلی ان کو کر سکتا ہے. یہ ان کی بھول ہے. میں آپ کو یہ بولتا ہوں, یہ بہت بڑی بھول ہے. یہی بھول انہیں 1962 کی تھی, انڈیا چائنا وار, آپ کو یاد ہوگا, اور یہی بھول آگے بھی یہی کریں گے. ابھی لداخ میں, میں آج لداخ کی بات بتاتا ہوں جی, لداخ میں چین جو ہے پورے ہائی گراؤنڈ پر چین اپنی اس پر بولتے ہیں قائم ہے, ان کی فورسز. انڈیا کبھی نہیں کسی کو بتاتا یہ بات باہر, لیکن یہ کرتا ہے یہ اپنے پبلک کے لیے کبھی نہیں دکھاتا کہ ہماری چین کے ساتھ ہوا ہے. لیکن چین تو اپنے رائٹ بولتے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, ہم اپنے, یہ ہماری ٹیریٹری ہے, ہم اپنے ٹیریٹری میں ہیں. لیکن پروپیگنڈا جو ان کی ہے نا وہ بہت مثبت ہے جی, اور بہت اچھی پروپیگنڈا ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کبھی کھل کھل کے ایکسٹرنل ہماری پبلسٹی جو ہوتی ہے ایکسٹرنل ہم نے نہیں کیا. ہماری جتنی بھی بولتے ہیں نا موسٹلی جو ہماری پروپیگنڈا وہ انٹرنل ہوتی ہے, اور ہم اپنے انٹرنل فائٹس میں وہ مبتلا ہے. ہم نہیں کرتے کہ بھائی ہم ایک رسک پر ہیں
ہم ایک رسک پر ہے. اور آپ دیکھیں ہم اکنامک رسک تو خیر ماشاءاللہ بیکاز آف یہ تھوڑا ٹل گیا فار سم ٹائم بیکاز آف یہ آئی ایم ایف کی جو اسٹینڈ بائی کریڈٹ آ گئی, لیکن لانگ ٹرم میں ہم رسک پر ہیں کیونکہ ورلڈ سپر پاور کی جس طرح جا رہی ہے وہ ہمارے خلاف جا رہی ہے. ہمیں ایک طرف ایک دھکیلا جا رہا ہے. تو انڈیا اس پروپیگنڈا کے مطابق ہمیں دھکیل رہا تھا. رائٹ سر, اب ایران بھی ایس سی او کا ممبر بن گیا ہے اور سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اور زیادہ ہمارے روابط خاص طور پہ اکنامک کوآپریشن اور بڑھ جائے. سی پیک کا یہ منصوبہ اگر مکمل طور پر فعال ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ آرگومنٹ آتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تجارتی روابط قائم کر لیں, تو اس کو فی الحال ہم اگنور کر سکتے ہیں اگر دوسری سائڈ پہ ہم فوکس کریں اور ٹھیک طور پر آگے چلیں؟ دیکھیے تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. انڈیا ابھی ہمیں ساؤتھ ایشیا سے ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے کمپلیٹ. اگر آپ دیکھا جائے ہمیں کوئی ایکسیس نہیں ہے تھرو انڈیا ٹو بنگلہ دیش یا ساؤتھ ایشیا, ٹھیک ہے نا. تو ہم کس طرح ان کو ایکسیس دے دیں ٹو سینٹرل ایشیا, ٹھیک ہے. انفیکٹ اگر آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو بات نہیں پتا ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم میں ہمیں ایون دو وی آر پارٹ آف ساؤتھ ایشیا, ہمیں وی آر پارٹ آف مڈل ایسٹ, نارتھ افریقہ, وی آر پارٹ آف سینٹرل ایشیا, ہمیں انہوں نے یوریشیا کے ساتھ وہ کر دیا کہ وہ گیو اپ کر گئے اس بات سے سوچ کر کے کہ بھائی ہمیں کبھی نہ کبھی ایکسیس مل جائے گا نا. اگر ہمیں نہیں مل سکتا ایکسیس تو ہم کس طرح ان کو ایکسیس دے دیں. میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے کہ ایران ایس سی او جوائن کر گیا. تھوڑی بیلنس ایکٹ آئے گی کیونکہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ جو ہے جو کچھ بھی ہے ان کی انکلینیشن ہمارے طرف, ٹھیک ہے. ابھی ہمارے لیے تھوڑی سی پرابلم آ گئی ہے بیکاز جب تک یہ طالبان گورنمنٹ سیٹل نہیں ہوگی اور اپنے مقاصد سے وہ ہٹے گی نہیں, ہمیں پرابلم ہوگی اور ہمیں ریئلسٹکلی اینڈ پریگمیٹکلی وہ پرابلم سالو کرنا پڑے گا کہ ہماری پالیسیز کیا ہوگی ان کی طرف. ایران کو دیکھیں, ایران بڑی کلیئرلی ان کی افغانستان کی پالیسی بڑا کلیئر ہے. ان کا افغانستان کا پالیسی یہ ہے کہ ہم آپ کو 10 مائل کے آگے ہم آپ کی کوئی بھی ریفیوجی کو آگے نہیں کریں. ہمارے اوپن بارڈر میں افغانستان آج ہم سے لیتا ہے ڈیوٹیز لیتا ہے کہ ہماری گڈس جائیں افغانستان کے فری ٹریڈ کا, اور ہم جو ہے ان کو فری ٹریڈ دیے ہوئے پالیسی ریئلسٹکلی کرنی. بہت بہت شکریہ. اکرام سہگل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شنگھائی تعاون تنظیم کا آج جو اجلاس ہوا اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا اور واضح طور پہ کہا کہ اور واضح الفاظ میں دہشت گردی کی مذمت کرنی چاہیے, چاہے اس کی شکل کوئی ہو, کوئی بھی قسم ہو. اور اگر بھارت جو ریاستی دہشت گردی مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے تو اس کا بھی دنیا کھلے واضح الفاظ میں اس کی مذمت کرے اور اس کو باور کرائے کہ یہ کام کرنا مناسب نہیں اور زیادہ عرصہ یہ نہیں چل سکتا. اور پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے, جیسے اکرام سہگل صاحب نے بھی کہا کہ کیونکہ پروپیگنڈا مشینری ان کی خاصی مضبوط ہے تو پاکستان کو بدنام کرنے میں بھی وہ خاصے آگے رہتے ہیں, لیکن ہم ایک اصول پر قائم ہیں اور ہمارا جو ایک اصولی موقف ہے کشمیر کے حوالے سے وہ پاکستان میں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں, دنیا سے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں, اور واضح طور پہ وہی رہے گا. اور اسی بات کا اعادہ آج وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کیا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.